जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। प्रोग्राम आप में आप तमाम को खुश आमदीद कहना चाहते हैं। हमारे पास मुज़फ़्फ़र ऑल द वे टोरंटो। हमारी वेबसाइट है www.eawaz.com। हमारी वेबसाइट है, प्लीज़ ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। हमें आपके फ़ीडबैक की ज़रूरत है। Within our resources, we are just trying our level best to make things better, fair and clear. No grey area. Thank you. इस प्रोग्राम में जनाब मुझे मेरे साथ हुआ करते होते हैं जनाब समीउल्लाह मलिक साहब। डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब बुनियादी तौर पर एक इंजीनियर हैं, लिखते हैं, एनालिसिस अपने मुख्तलिफ जगहों पर पेश करते हैं। डॉक्टर साहब की अपनी वेबसाइट है bittertruth.uk। आप जहाँ पे आप इनके तमाम आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर जी, मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ, ठीक हूँ जी। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज अगर पाकिस्तान की सूरत हाल का जिक्र किया जाए, पहले तो पाकिस्तान की बुनियादी तौर पे थोड़ा सा सूरत हाल का जिक्र कर लिया जाए। एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ मैं देख रही थी, आप पहले बात कर लें तो फिर कहते हैं कि जब भी कुछ होने वाला होता है ना, तो पहले उसके कुछ सिम्टम्स आया करते हैं, कुछ निशानियां मिला करती होती हैं। उसका हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो बताइए क्या चल रहा है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल सिनेरियोज क्या चल रहे हैं? वैसे तो मेरा ख्याल है कि ये जितने पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बदमनी इतनी ज़्यादा है कि पीपल डोंट हैव प्रॉपर जॉब्स। बिजनेसेस के बीच में उन्होंने कहा बत्तियां इतने बजे बंद कर दी जाएंगी, आप 8 बजे बंद। हालांकि शराफिया खुद रात को 3-3 बजे तक सोती है। टिम हॉर्टन का एक कप 15,000 रुपए में जाके पी लेती है। तो मगर आम जो गरीब आदमी है उसके कारोबार भी बंद किए। तो गरीब आदमी फिर क्या करता है, घर बैठ के ये आपके जो वीलॉग्स हैं और यूट्यूब बेचारा देखता है। और मगर एक ही बात को दोहराया जा रहा है, बारहा एक ही बात को कहा गया और कोई क्लियर पिक्चर सामने नजर नहीं आ रही। क्या फरमाएंगे, इन दिनों के पॉलिटिकल सिनेरियोज आपको क्या बता रहे हैं, क्या निशानियां दे रहे हैं? अऊज़ु बिल्लाहि इस्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत शुक्रिया बहन। पाकिस्तान के अंदर आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान मुसलसल कई माह से, बल्कि यूँ समझिए कि साल भर से ज़्यादा हो गया पाकिस्तान को इसकी माशी, उसकी अबतरी और सियासी इंतशार में उतरा है। और जो आज की खबर मैं अगर आपको बताऊं तो आज सारी कौम की नज़र सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी कि इस हालिया इलेक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना था कि जिसकी कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कौमी असम्बली आधी आधी कौमी असम्बली के जो मेंबर है वो भी रिजाइन कर चुके हैं और कुछ तो वापस आ गए हैं और हाई कोर्ट के हुक्म से उन्हें वापस लिया गया है। और वो बकाया तौर पे कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब के पास पीटीआई के तमाम अरकान गए हैं, उन्होंने सदा की है कि हमारे रिजाइन है वापस ले लिए जाए। और दूसरा, दो असम्बलियाँ बिल्कुल हमारे दो सूबों की असम्बलियाँ जो हैं बिल्कुल वो भी डिजॉल्व हो चुकी हैं, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो तय करना मकसूद है कि उसका इंतखाब कब होगा, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाब होने चाहिए। अब उस इलेक्शन की तारीख कोई नहीं दे रहा। गवर्नर से कहें तो गवर्नर पंजाब का ये कहता है कि जो बड़ी बोधी दलील है, उसने कहा कि मैंने कोई तोड़ी नहीं तो मैं दलील तारीख क्यों दूं। दूसरा, अगर इलेक्शन कमीशन से बात की जाए, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हम हमें हमें तारीख बताई जाए, तारीख हम नहीं दे सकते, तारीख हमें जो है गवर्नर देगा। तो तीसरी बात यह है कि इस पिंग पोंग की गेम के अंदर फिर सदर साहब भी आ गए। अलवी साहब ने कहा कि मैं 57B के तहत जो है मैं भी तारीख दे दूं। उन्होंने पहले इलेक्शन कमीशन को बुलाया, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। अब वो उन्होंने इलेक्शन सदर साहब ने खुद ही 9 अप्रैल का ऐलान कर दिया कि 9 अप्रैल को इंतखाबात होने चाहिए। जब वो बात नहीं बनी तो फिर मामला ये अज खुद नोटिस जो है सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। अज खुद नोटिस लेने के बाद 9 जजों का बेंच था जो कि टूट के 4 जज अलग हो गए, 5 जो है इसकी समाअत कर रहे हैं। पूरी उम्मीद थी कि आज इसका ऐलान हो जाएगा, सारी कौम की नजरें जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ थी। और लेकिन ये है कि ऐन वक्त पे आज उसका फैसला नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट जो हमारे चीफ जस्टिस थे बंदयाल साहब, उन्होंने कल ऐलान कर रखा था कि आज के बारे में कि आज हम इसका फैसला कर देंगे, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। लेकिन आज कई वजूहत होंगी जो कि अपने फैसले में बताएंगे, लेकिन वो आज फैसला नहीं कर पाए, उन्होंने फैसले को रिजर्व कर दिया है। और मेरा ख्याल है कि अब उम्मीद ये की जा रही है कि कल ये फैसला सुनाएंगे। लेकिन जो तबसरे किए जा रहे हैं वो ये तबसरे किए जा रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा था, नायक साहब ने जो कि पीपल्स पार्टी के वकील हैं,
اور لیکن سپریم کورٹ نے انکار کر دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اپنے سربراہان سے جو ہے مشورہ کر کے ہمیں بتائیں. اور پھر یہ پی ڈی ایم کے بھی تمام جو وکلاء تھے آئے ہوئے تھے وہاں پہ، انہوں نے تمام نے اپنے کلائنٹ سے مشورہ کرنے کے بعد سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے. اور اب توقع یہ ہے کہ کل اس کا اعلان ہوگا. اور اس کے اندر 3 چیزوں پہ غور کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ اس کی تاریخ کا اعلان کون کرے گا، تاریخ کون دے گا. دوسرا یہ بھی بڑا چھپتا ہوا سوال ہے جو کہ اطہر من اللہ نے اٹھایا، کہ انہوں نے کہا کہ اس بات کا بھی وہ فیصلہ کیجیے کہ کیا اسمبلیاں قانونی طور پہ صحیح توڑی گئی، کیا انہیں غیر آئینی طور پہ تو نہیں توڑا گیا، اس پہ بھی غور ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ آئین کی جو تشریح ہے وہ کون کرے، پارلیمنٹ کرے گی یا عدالت کرے گی، یا عدالت کی تشریح کرنے کی استحقاق رکھتی ہے. تو یہ ہے معاملہ. اور پھر الیکشن کمیشن نے یہ بھی بتا دیا سپریم کورٹ کو، جی اگر ہم نے الیکشن ہمیں تو انتظار کر رہے ہیں. آج پنجاب کے چیف منسٹر نے نقوی صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی ہم منتظر ہیں، ہمیں جب بھی حکم ہوگا ہم فوری طور پر منوان اس پہ عمل کر کے اس پہ الیکشن کرانے کے لیے ہم تیار ہیں. ججز نے یہ فیصلہ نقطہ اٹھایا جو کہ بڑا صائب نقطہ ہے. ایک جسٹس نے کہا کہ اگر پاکستان کے اندر کرکٹ کے میچ ہو سکتے ہیں اور الیکشن کیوں نہیں ہو سکتا، جبکہ الیکشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ اپنے ہمارے آئینی اداروں کو بچانے کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتے. مطلب ہے اس کا واقعی کوئی جواب نہیں ہے. واقعی انہوں نے بڑی شاندار بات اٹھائی ہے، بڑی ٹھیک بات اٹھائی، قانونی نقطۂ نگاہ سے بہت ٹھیک بات اٹھائی ہے. اب الیکشن کمیشن نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں انتخابات کے لیے بجٹ چاہیے. حکومت کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، بجٹ دینے کو تیار نہیں ہے. ہم نے ہائی کورٹ سے صدا کی تھی کہ آپ ہمیں الیکشن کمیشن کے الیکشن کرانے کے لیے آپ افرادی قوت کی ضرورت ہے، آپ ہمیں دیں، جو اکثر آپ دیتے ہیں. تو ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے بھی اس کا انکار کر دیا ہے. تو اس نے کہا کہ اب یہ بتائیے بجٹ بھی ہمارے پاس نہ ہو، افراد بھی ہمارے پاس نہ ہو، تو پھر ہم تاریخ بھی ہمارے پاس نہ ہو، پھر ہم انتخاب کا اعلان کیسے کریں اور کیسے انتخاب کیسے ہو. تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس نے ساری قوم کو جو ہے مصیبت میں ڈال رکھا ہے. اور سمجھ میں نہیں آ رہا، ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑا، اپنے ہی لیڈر کو حق مانتے ہوئے اس کی تائید میں کھڑا ہے، اور بجائے کہ ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہوں ہم اپنے لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ. اور جب آپ نے ذکر کیا کہ حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں، بائی دا وے آج کی لیٹسٹ خبر ہے کہ گورنمنٹ نے شاید کچھ ایک بونسز بڑھا دی ہیں، اس کے لیے پیسہ ہے، اتنے مشیران کو رکھنے کا پیسہ ہے. جو آپ کے بیرونی دورے ہوئے ہیں اس کے اوپر کروڑوں اور اربوں خرچ ہوا، کیا اس کے لیے پیسہ ہے؟ آج یہ ہے کہ آپ نے بڑی دکھتی رقم میں بات کی ہے. میں آپ کو آج دو بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے ایک قائم ادارہ ہے، اس کا نام ایرا ہے پاکستان کے اندر. اس کے سربراہ جو لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ہے، اور انہوں نے ادارے کا ایڈیشنل چارج سنبھالتے پہلے ہی دن خود کو 2 تنخواہوں کے برابر 5,20,000 بونس دے دیا خود کو. اور مٹھائی کے طور پر ایرا افسران میں کل 66 لاکھ بانٹ دیے گئے. یہ افسران اپنی تنخواہ میں سے پیسے زلزلہ زدگان کو دینے کے بجائے عوام سے اکٹھے کیے فنڈ سے لوٹ مار کر رہے ہیں. زیادہ افسوس تو ہمارے قابل عزت ادارے کے جنرل پر ہے کہ اس کو تو شرم کرنی چاہیے تھی، لیکن اب اس حمام میں سب ننگے ہیں. ایران، افغانستان یا چین میں یہ ہوتا تو اب تک یہ لاشیں افسران کی لٹکائی جا چکی ہوتی. اور تو دوسری طرف ملک کی خراب معاشی صورتحال کے باوجود افسران بالا کے مزے اپنی جگہ موجود ہیں. حکومت نے گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران کے لیے 150% ایگزیکٹو الاؤنس کی منظوری دے دی ہے. وزارت خزانہ نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے. یعنی ایگزیکٹو الاؤنس میں وفاقی سیکریٹریٹ اور اسلام آباد کیپٹل ٹریجری کے گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران کے لیے جو نوٹیفکیشن جاری ہوا اس کا اطلاق 1 جنوری 2023 سے ہوگا. وزیر اعظم نے ایگزیکٹو الاؤنس جاری کرنے کی منظوری کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے. یعنی ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف ہمارے ساتھ یہ مذاق کیا جا رہا ہے. مطلب اب آپ یہ بتائیے کہ اب ہم اپنا خون کس کے ہاتھ میں تلاش کریں. یعنی ایرا جو کہ زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے تھا، طوفان سیلاب آئے تو طوفان ان کے لیے تھا، ان کے جو جنرل صاحب آئے انہوں نے ایڈیشنل چارج سنبھالا، اس کے 5,20,000 اپنے خود ہی 2 تنخواہوں بونس لے لیا. یہ عجیب بات ہے. اس کا بھی تو محاسبہ ہونا چاہیے نا، قوم کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے. یہ خبر بہت چھپا کے رکھی گئی، لیکن آج میں آپ کے توسط سے یہ بتا رہا ہوں. مطلب بہت شکریہ صاحب. عمران خان صاحب کو، جناب جنرل امجد شعیب صاحب کو، ظاہر ہے اٹس اگین ہم ہر چیز کو بھنبل بھوسے میں ڈال دیتے ہیں. آئی مین ایسی گھما کے چکر دیتے ہیں کہ توجہ بٹانے میں بڑے ماہر ہیں.
اب جنو صاحب کو جو اریسٹ کیا گیا کہ وہی کہ ان کے پاس خبریں کیسے آتی تھیں, ہاں وہ عمران خان کو لائک کیوں کرتے تھے. کم آن what is wrong with this country? What is wrong? Not country, this is a great country, but what is wrong with our اشرافیہ, ہمارے politicians اور آرمی کے یہ جو با اثر اور با رسوخ افراد ہیں, یہ جو جاگیردار ہیں, کیا مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ Are they mentally corrupt? Are they mentally incapable of doing something? سر آج کے غم کی خبر, ماشاءاللہ پاکستان کا نام سنہرے حرفوں میں لکھا گیا, آپ کو بہت مبارک ہو. اور پاکستان از اے گریٹ کنٹری, بٹ اگین بیکاز آف دیز پیپل, مودیز کی کریڈٹ ریٹنگ میں پاکستان اپنی تنزلی کی انتہائی سطح کے اوپر ہے. ڈیڈ یو ہیو اے چانس ٹو لک ایٹ دیٹ؟ اسی وجہ سے اچھا ہوا آپ نے یہ بتا دیا. یہ ایک طرف تو ہمارا یہ حال ہے, دوسری طرف میں نے آپ کو ابھی 2 واقعہ بتا دیے, کمپیئر کر لیجیے آپ کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ سر. میں سر ایک یہ آرٹیکل تھا, بڑا خوبصورت آرٹیکل تھا, میں بارہا ذکر کیا اور میری ٹیبل کے اوپر پڑھا, میں اکثر اس کو پڑھتی ہوں. فارمر UNDP ڈائریکٹر, انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا. بڑے لوگوں کو اس پہ اعتراض تھا. ہوتا یہ ہے کہ تنقید برائے تعمیر اگر ہو تو اس کو بڑے غور سے سننا چاہیے. 4 سال تک انہوں نے ڈیولپمنٹ کے حصے میں کام کیا تھا. انہوں نے پاکستان سے نکلنے کے بعد انہوں نے کہا مجھے پاکستان سے بہت محبت ہے, مگر انہوں نے اشرافیہ کو تنقید کی. یہ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے سابق ڈائریکٹر تھے جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا, اور انہوں نے جو لکھا تھا کہ اگر ٹیکس اصلاحات کا ذکر کیا جائے تو جو موجودہ ٹیکس نظام ہے وہ صرف اشرافیہ کی حمایت کرتا ہے. بلکہ آپ کو پتہ ہوگا IMF نے بھی یہی لفظ کہا ہے کہ جتنی سبسڈیز جو ہیں یہ وڈیروں کو دی جاتی ہیں, آپ کے they are paid very well, they can pay their petrol gas, ان کو TADA جتنے دیتے ہیں, ملک کے پاس دھیلا نہیں, کر پلے تھیلا نہیں تے کر دی میلا میلا. انہوں نے کہا ہے کہ زمینداروں کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جتنے وڈیرے ہیں, جاگیردار ہیں, زمین کا استحصال کرتے ہیں, پانی کے لیے تقریباً 0 رقم ادا کی جاتی ہے. میں یہ جب آرٹیکلز پڑھتی ہوں, اور پھر ایک اور آرٹیکل ہے آپ بھی ضرور پڑھیے گا, میں نے کل بھی اس کا تذکرہ کیا تھا, طارق شاہ ہمارے لائر ہیں, یہیں پہ ٹورنٹو میں ہوتے ہیں, دا نیشن میں ان کا یہ آرٹیکل چھپا ہے, اے نیشن ان دا سرچ آف اسٹیٹ مین. یہاں پہ انہوں نے جو ایک چیز لکھی ہے, برٹش کلونیل سسٹم جو تھا نا, بغیر پاکستان بھی برٹش کلونیل سسٹم کا حصہ رہا, وہ کلونیل سسٹم کی ناٹ پروڈیوس اسٹیٹ مین. It was devised and true to its purpose, encourages missionaries mentality of politicians like loyalty to the individuals become a necessity and the loyalty to the institution and the country has no value. لوگوں کے ساتھ, اشرافیہ کے ساتھ, عمراء کے ساتھ ہمدردیاں, پیار محبت ہے, جبکہ پھر loyalty to the institution has no value. لکھتے ہیں کہ ہسٹری اسٹینڈز وٹنس no nation or society ever succeed when the citizens were treated as a subject, and in Pakistan ordinary people are treated as subjects. سمیر ملک صاحب, ان دنوں زلزلوں کا تذکرہ بھی بہت زیادہ ہے. ٹرکی, سیریا شدید زلزلوں کی زد میں آئے ہیں, اور میں دیکھ رہی تھی کہ جب زلزلہ آتا ہے نا تو زلزلے سے پہلے, بلکہ سائنٹسٹ نے باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ بھی کی ہے, اور انہوں نے محسوس کیا کہ اینیملز کو کیپٹیوٹی میں رکھا. انہوں نے دیکھا کہ زلزلہ جب آتا ہے اور زمین جو اپنا سگنل دے رہی ہوتی ہے, اینیملز کو تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے زلزلے کا پتہ چل جاتا ہے. آپ کو تو اس بارے میں معلوم ہی ہوگا, قرآن اور حدیث اور فقہ کہ آپ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, اور جانور اس کو ریئلائز کر لیتے ہیں. میں آج کل پاکستان کے بارے میں سوچتی ہوں کہ پاکستان کے لیڈرز ہیں, پاکستان کے آف کورس اٹس اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. امریکہ نے اوپنلی اس کے بارے میں 20 بار تذکرہ بھی کیا ہے, اور کوئی گورنمنٹ کو 3.5 سال پورا ہونے دیا ہی نہیں جاتا تمام اداروں کے بیچ میں. یس, میں نے ہمیشہ آرمی کی تعریف کی ہے کہ آرمی از دا موسٹ آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن, بٹ انفارچونیٹلی اب ان کے منہ کو خون ایسا لگ گیا ہے کہ دے آر منٹنگ منی, اور غریب آدمی قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کیوں یہ اس جو سگنل آ رہا ہے اس کا احساس نہیں کر رہے کہ دس کنٹری از گوئنگ ٹوورڈز ورس سینیریوز.
اور مجھے تو لگتا ہے فوج کے اندر سے آپ کے جوان بیٹے بیٹیاں عوام اگر وہ مل کے کھڑے ہو گئے تو کسی وڈیرے کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. کچھ میری اس غلط سوچ کے اوپر کیا آپ فرمائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ملک کو لوٹ کھسوٹ کا معاملہ کو آج نیا نہیں ہے، جس کے بارے میں یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کچھ طبقے جو ہیں کو فوج کے جوان یا دوسرے جو بغاوت پہ تل جائیں گے. لوٹ کھسوٹ کا معاملہ پرانا ہے اور بہت دیر سے ہمارے اس ملک کے جستے کو لیڈ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی 2 مثالیں بتا دوں گا تاکہ آپ کے سوال کا جواب اس طرح سمجھ میں آ جائے. آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب کے زمانے میں ان کے ایک سینیٹر تھے کمال اظفر، ان کے سسر تھے جعفری صاحب، متحدہ پاکستان کے سیکرٹری تھے، اور پہلی دفعہ انہوں نے اپنی بیٹی کی کمال صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی شادی کے اوپر بھی یعنی جعفری صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کے اوپر جو سلامیاں کٹھی ہوئی تھیں 68 لاکھ روپے کی، اس وقت میں بات کر رہا ہوں 68 سے 67 کی کٹھی ہوئی تھی، اور 12 کے قریب گاڑیاں میں ملی تھی. وہ سیکرٹری تھے مطلب 28 کے قریب انہیں فریج ملے تھے اور بھی بہت سا سامان ملا تھا. 68 لاکھ تو کیش سلامیاں ملی تھی مطلب ایک بیوروکریٹ کو جو 22 جو کہ ایسٹ پاکستان دونوں کا وہ تھا. اور یہ ساری باتیں اس وقت ایسٹ پاکستان میں جب پہنچی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے یعنی ہمیں لوٹا جا رہا ہے. اس لیے وہ ایسٹ پاکستان کے لوگ کہتے تھے کہ جی ہم جب پاکستان کی ویسٹ پاکستان اسلام آباد کی جب سڑکیں دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری پرسن کی کمائی جو ہے وہاں لگ رہی ہے یہاں نہیں لگ رہی. یہ میں اس لیے اس کی مثال دے رہا ہوں کہ یہاں پھر سے دوبارہ ایسی چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. ابھی چند دیر کی پہلے تھوڑی کی بات ہے، مطلب آپ کو پتا ہے کہ خواجہ آصف جو کہ ہمارے وزیر دفاع بھی ہیں، وہ اسمبلی کے اندر بڑے گرج برس کے تقریر کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ اور وہ ایک بیوروکریٹس کی بیٹی کی شادی تھی. وہ کہا کہ ایک ایم این اے جو ہے سلامیاں کٹھیاں کر رہا تھا تھیلا پکڑ کے، اور وہ بتا رہے ہیں اس کے راوی پرویز لائی صاحب ہیں. پرویز لائی صاحب سے میں نے پوچھا، پرویز لائی کا نام لیا انہوں نے بقاعدہ سمجھ کر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اس ایم این اے کو بلایا گیا. اس نے کہا بھی کتنی اسلامی کٹھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی اب تک کو 1,72,00,000 کی اسلامی کٹھی ہوئی ہے، باقی بھی ہو رہی ہے. یعنی چند مہینے 2 ہفتوں کی بات کر رہا ہوں آپ سے، مطلب زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا آپ سے. مطلب اب یہ دیکھیے اب اس معاملے میں آپ کو یعنی کرپشن کی بات میں نے بتائی ہے. 2 میں نے بڑی مثالیں دی ہیں، تیسری میں نے آپ کے ساتھ یہ مثال دی ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارے وزراء جو ہیں مطلب وہ بل اپنی جیب سے دیں گے، وہ تنخواہ نہیں لیں گے. بھی 85 وزراء ہیں وہ ختم کریں آپ. باقی سہولتیں تو وہ لے رہے ہیں، گاڑیاں لے رہے ہیں، مکان استعمال کر رہے ہیں، باقی چیزیں وہ لے رہے ہیں، مطلب وہ تو ختم کریں آپ. یہ کس طرح ہم آپ کی باتوں میں یقین کر لیں مطلب کہ آپ اس ملک کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. آپ نے جو مثال دی ہے کہ پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ کم کر دی گئی ہے، مجھے بتائیے کہاں ہے وہ؟ کیوں نہیں پکڑتے اس کو ساگڈار کو، جس نے آتے ہی یہ نعرہ لگایا تھا کہ میں ڈالوں کو ہوئی پیمنٹس تھی وہ نکلوا لی، ملک جائے بھاڑ میں. اپنی پراپرٹی جو ان کی تھی وہ انہوں نے واپس لے لی، اپنے جو ان کے پیسے ضبط تھے وہ انہوں نے واپس لے لیے. خود تو بڑے شادہ فراں گزر رہے ہیں، قوم کو یہ کیوں نہیں ان کو پکڑا جاتا؟ اگلا سوال آپ کو بہت ناپسند آئے گا، بہت ناپسند آئے گا. مفتاح اسماعیل نے جو باتیں کہی، اب مجھے اکتوبر کے اندر انہوں نے یہ بات کہی تھی. اکتوبر انہوں نے کہا کہ اگر یہی یہ جو آج پاؤں پکڑ کے بھی معاہدہ نہیں ہو پا رہا، اکتوبر میں باقاعدہ طور پہ ایم ایف آئی نے آفر کر دی ہوئی تھی اس بات کی جو آپ نے نہیں قبول کی. آپ نے اکڑ دکھائی، پلے نہیں تیلا کر دی میلا میلا. اب سر آپ اس کو آگے لے کے نکلتے ہیں ہم کہ میں مانتی ہوں پاکستان کی افواج زندہ باد، ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، اندرونی اور بیرونی جو پرابلمز ہیں ان کو لک آفٹر کرنا، ملک کا دفاع کرنا. دہشت گردی کے واقعے کا آج آپ تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اور ایک ماہر تعلیم کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. یقیناً آپ اس کا تذکرہ کریں، مگر آپ نے کل کے پروگرام میں بھی تذکرہ کیا تھا جی انڈیا یہ کرتا ہے، انڈیا وہ کرتا. بھائی انڈیا تو کرے گا ہی کرے گا، انڈیا تو کرے گا. کس کو نظر نہیں آتا کہ پوری کی پوری جو اقوام متحدہ ہے، پوری کی پوری نیٹو جو ہے وہ ایک ملک کے اگینسٹ لڑ رہی ہے، مگر پھر بھی وہی ملک ٹیررسٹ ہے، دیٹ از رشیا.
کس کو یہ چیزیں تمام کی تمام نظر نہیں آ رہی؟ تو آپ کے باجوہ صاحب پی ڈی ایم کو لے کے آتے ہیں اور آپ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، جاوید اختر آتے ہیں وہ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، انڈیا ٹیررزم کر رہا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کون سا ملک ہے ٹیررسٹ پیدا کر کے اپنے ہی ملک میں مار دھاڑ کرواتا چلا جا رہا ہے؟ بٹ باجوہ صاحب کو نظر نہیں آیا تھا کہ ملک کی اندرونی اور بیرونی دفاع اس افواج کی ذمہ داری ہے، اور نواز شریف صاحب کا آن ریکارڈ ویڈیو موجود ہے جس میں انہوں نے انڈیا میں جا کے یہ لفظ کہا تھا، ہاں پاکستان ٹیررسٹ پروڈیوس کرتا ہے، پناہ گاہ ہے۔ ٹھیک، بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو لے کے آئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے اپنا پیسہ تو سمیٹ لیا، ملک کے پاس تو کچھ بھی نہیں، مشیران آپ کے اتنے زیادہ ہیں۔ میں آپ سے ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ یہ جو وزراء ہمارے وزیر خزانہ، یہ بڑے لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں اس کی سزا تو ہم بھگتتے ہیں، عوام بھگتتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ان کو بھی مطلب عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے کہ ان کے غلط فیصلوں نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا۔ یہ بھی تو ہمارا قوم کا نقصان کیا نا، بدستور ہو رہا ہے۔ ایک طرف ملک ڈوب رہا ہے، دوسری طرف آپ نوٹیفکیشن جاری کر رہے ہیں، گریڈ 17 سے 22 کے جو افسران ہیں ان کے لیے آپ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ ایک طرف آپ ٹی وی کے سامنے پوری قوم کے سامنے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اپنے وزراء کی تعداد تو کم نہیں کرتے آپ کے دورے اللہ تلے وہی چل رہے ہیں۔ پچھلے سال 6.5 کروڑ روپے دورے کر دیے آپ نے، آپ کی کابینہ کے لوگوں نے، اور سب سے زیادہ خرچ 1.5 کروڑ کا جو خرچہ عبدالقادر پٹیل نے کیا جو کہ وزیر صحت ہے۔ مجھے بتائیے وزیر صحت کو اس نے کہاں سے دورے کر دیے، کس لیے دورے کیے؟ ہے کوئی اس کی تحقیق کرنے والا؟ اب آپ نے فوجی نے اتنا بڑا غلط فیصلہ کیا، آپ نے کیا ان کو عدالت یا کٹہرے میں لایا جا سکے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ اب حالات آ رہے ہیں کہ ان کو آنا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ باجوہ صاحب کو خود اپنے تئیں، میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب کو خود رضا کرانا طور پہ خود کو پیش کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جی وہ بینچ بنایا جائے جو میرے مجھ پہ جو فی الحال تو الزامات ہیں نا، ثابت تو نہیں ہوئے، کہ مجھے جو الزامات لگائیں گے میں اس کی صفائی دینا چاہتا ہوں۔ اگر باجوہ صاحب یہ نہیں These کہتے journals and these corrupt people, they are very good in paperwork. اگر الٹیمیٹلی اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ نہیں آتے تو پھر قوم کا حق ہے کہ انہیں اس بات میں لایا جائے۔ سر اب وہ میں نے ارتھ کویک کی آپ کو مثال دی، ریزوننس کی مثال دی، اب میں آپ کو اتنا بتاؤں اب تو بے شمار لوگ اٹھیں گے۔ ایک زمانہ تھا جوتا پڑا کرتا تھا پریس کانفرنس میں، اور پھر یہ بڑوں کو جوتا پڑ گیا تھا۔ اب آپ دیکھیے گا پاکستان کے اندر میں ادارے کے اندر سے لوگ اٹھیں گے اور انہوں نے اٹھ کے ایسے لوگوں کو ویسے ہی اڑا دینا انشاءاللہ۔ نہیں دیکھیں سننے میرے، اگر مطالبہ پھر یہ ہے کہ لوگ ہماری قوم پہ شک کرنے میں حق بجانب ہوگی۔ اگر وہ نہیں لاتے تو پھر ان کو لانے والے، لازم بات ہے کہ جو ہمارے نئے چیف ہیں ان پہ نظر لوگ اٹھے گی، وہ کہیں گے کہ نئے ہمارے چیف جو ہیں اپنی فوج کا وقار دوبارہ بحال کرنے کے لیے انہیں ضروری ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ جس طرح جنرل راحیل نے، جنرل کیانی نے محاسبے کا کام شروع کیا تھا، یہ بھی ضروری ہوگا کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو اچھی بات ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، میں پہلے آپ نے جس تسلسل سے آپ سوال کرتے ہیں اسی تسلسل سے میں آپ جواب بھی دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فوج کا ذکر کیا کہ فوج مطلب اس کی باجوہ کی تفصیل کی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ملک کی معاشی صورتحال پیش نظر دفاعی بجٹ میں کسی سے مطلب یعنی کمی کے مطلب بڑے فیصلے کر لیے گئے ہیں، جس کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی مدد میں فوج کے اخراجات میں 35% کمی کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور شروع ہو گیا ہے۔ فوج کے یوٹیلٹی بلز کے اخراجات میں 35 سے 40% کمی کا فیصلہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ دفاعی بجٹ میں راشن، کھانے پینے کی اشیاء کے اخراجات میں بھی کمی کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اخراجات میں کمی سے 20 ارب روپے سے زائد بچت ہوگی۔ فوج میں ہر قسم کے نان آپریشنل خریداری پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دفاعی اور حربی سامان کی امپورٹ لوکل کرنسی یا کرنسی سواپ کے تحت ہوگی۔ ٹریننگ کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور آن لائن میٹنگ بڑھانے کا فیصلہ بھی کر دیا گیا ہے۔ ملکی معیشت میں بہتری کے لیے ہر قسم کے اخراجات میں کمی فوری طور پر نفل عمل کر دی گئی ہے۔ اب کوئی شبہ باقی نہیں کہ معاشی بحران کا واحد حل جو ہے سرکاری اخراجات میں کمی، کفایت شعاری اور برآمد کا خاتمہ اور ٹیکس کا نفاذ، جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا ہے۔ آئی ایم ایف سے لے کر سعودی عرب، چین، امریکہ تک ہمارے دوست ممالک بھی بارہا یہی مشورے دے چکے ہیں۔ کل آپ ایک خاتون کہہ رہے تھے یو این او کی جس نے مشورہ دیا تھا ہمیں
ایسے میں جب ہمارا دشمن بھارت اپنی جگہ جنگی بجٹ میں ہمارے کل دفاعی بجٹ جتنا اضافہ کر رہا ہے، ہماری افواج کو اپنی خوراک اور پیٹرول میں بھی بچت کرتے ہوئے اپنے اخراجات میں 35% کمی کرنا پڑی ہے۔ یہ کس کی وجہ سے کرنی پڑی ہے؟ پتہ کیا جائے اس کا۔ یہ ایک بڑا اور قابل تحسین اقدام تو ہے فوج کی طرف سے، کوشش کی جانی چاہیے، لیکن یہ جو آپ بات کر رہی ہیں ہمیں ان کا لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے جنہوں نے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا ہے، چاہے وہ ہمارے بیوروکریسی ہو، ہمارے سیاستدان ہوں، ہمارے فوجی ہوں، ریٹائرڈ ہوں، حاضر سروس ہوں، ان سب کو دائرہ کار میں لانا چاہیے۔ ایسا کمیشن بننا چاہیے، مطلب ہے جو کہ ہمارے اس کی وجہ یہ ہے، یہ میرا اور آپ کا جتنے بھی پاکستانی ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں دنیا بھر میں نکو بنا کے رکھ دی گیا، تذلیل کر کے رکھ دی گئی ہے۔ زرعی ملک ہے ہم، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے آٹے کے لیے ترس رہے ہیں، چینی کے لیے ترس رہے ہیں، گھی کے لیے ترس رہے ہیں، اور چیزوں کو ترس رہے ہیں، مطلب ہم مر رہے ہیں یہاں پہ، مطلب ہے، اور ان کے اللہ تعالی ختم نہیں ہو رہے۔ اب آئیے، آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ درجن کے قریب اچانک ٹارگٹ کلنگ کر دی گئی ہے، جن میں خالد بھی ہیں، دوسرے اور لوگ بھی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، مجھے یہ بتائیے کہ ان کو مارنے والے کا بھی ابھی تک پتہ چلا کون مارنے والے ہیں، کیوں مارے گئے ہیں یہ بھی وجہ کا نہیں پتہ چلا۔ لیکن ایک وجہ جو کہ سب سے بڑی، اس کا کل بھی ذکر کیا تھا، آج بھی اس کو لیڈ ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ افراد ہیں جو کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جدوجہد آزادی کے اندر پہ کام کر رہے تھے، اور کام انہوں نے کیا، اب وہ ادھر آئے ہوئے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ ان کو باقاعدہ طور پہ کون سپاری دے کے مروا رہا ہے، یہ نقطہ ہے۔ میں کر دیا اب اس کا جواب۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکہ نے رجیم چینج کرنے کے لیے سائفر کا استعمال کیا تھا، اور امریکہ کے بے شمار پروگرامز ہیں جنہوں نے اوپنلی کنفیس کیا ہے کہ ہم نے گورنمنٹس کو ٹاپل کیا تھا، رجیم چینجز کی تھی۔ عمران خان نے یو ٹرن لیا، انہوں نے کہا، انہوں نے یہ لفظ کہا کہ امریکہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آف کورس قصور تو ان لوگوں کا ہے نا جو بکے تھے، جنہوں نے وہ تبدیلی کو لے کے آئے، ٹھیک؟ تو کیا انڈیا کی آرمی آئی ہوئی ہے کراچی میں؟ کون لوگ کام کر رہے ہیں؟ وہی پاکستانی ہیں۔ کون ان کو ڈبل کلبھوشن یادیو کے پاس 2 آئی ڈیز کیوں تھی؟ کس نے اس کا پاسپورٹ نائکا بنایا تھا پاکستان کا؟ دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں، یہ اشخاص ہیں پاکستان کے اندر۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کے جی بی اور سی آئی اے کا آپس میں بڑا اختلاف چلتا ہے، میں کے جی بی کی بات نہیں کر رہی، میں اس بارے میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ تو ہماری ایف آئی اے ہو، ہماری آئی ایس آئی ہو، ان کا کام ہے یہ جو انسرجنٹس ہیں یہ ملک میں داخل ہی کیوں ہوں، تو وہ بجائے اس کو فوکس کرنے کے وہ پالیٹیشینز کو فوکس کیے ہوئے ہیں کہ کون کس کو لائک کرتا ہے۔ عمران خان کو لائک کرتے ہو تو جیل میں جاؤ گے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ انڈیا نے ہندوستان سے ایجنٹ بھیجے ہیں، میں نے یہ تو کہا دشمن ممالک کیا کرتے ہیں، آپ کے اندر سے ایجنٹ تلاش کر لیتے ہیں، میر جعفر کی صدر آپ کے اندر سے مل جاتے ہیں۔ تو ہماری ایجنسیز، میرا گھر ہے نا، میرے گھر کے بیچ میں میرے گھر کے قوانین لاگو ہوتے ہیں، مجال نہیں کہ کوئی وہ چیز لے آئے جو میرے گھر کی ویلیوز کے اگینسٹ ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی یہ ایجنسیز جو ہیں، چاہے وہ آئی ایس آئی ہے، چاہے وہ ایف آئی اے ہے، چاہے انٹیلیجنس بیورو ہے، بیرونی طاقتیں جو انٹرفیئر کر رہی ہیں پاکستان کے اگینسٹ، جو انٹرنیشنلی آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، ان کا سدباب کریں بجائے اس کے کہ پولیٹیشنز کے پیچھے لگے رہیں۔ آپ کے تو روز ڈرامہ تو یہ لگا ہوا ہے۔ سمی بھائی پلیز اس کو ایکسپٹ کریں۔ They are wasting their energy to arrest their own people۔ میں نے آپ کے کل کے پروگرام میں یہی تو رویا ہے، میں نے یہی تو کہا ہے، میں نے کہا کہ یہ گرفتاریاں کو ڈرامہ سے بند کیا جائے، مت گرفتار کریں لوگوں کو۔ اور جو انسرجنٹس آپ کے ملک میں کام کر رہے ہیں، پے ہونے کے بعد آپ کے ملک کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں، ان کو پکڑو۔ ڈونٹ پکڑو فائد دیز بیچارے شریف پاکستانی۔ وہ فیصل آباد کا لڑکا ٹویٹ کر دیا، 3 سال کے لیے جیل کر دی۔ کم آن، آؤ نا پکڑ کے دیکھو باہر کے ملکوں کے بیچ میں ان لوگوں کو جو پاکستان کے اگینسٹ آرٹیکلز لکھتے ہیں۔ کہ ہم نے ملکی سلامتی کے بارے میں، یعنی بجائے کہ اس کے بارے میں سوچنے کے، ہم نے ایک اقتدار کے حصول کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنی شروع کر دی ہے، بلکہ ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنا شروع کر دیا۔ ادر ورڈز اپنوں کے اوپر توپیں تاننی ہے، غریب لوگوں کے اوپر۔ میں اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں نا، میں کہتا ہوں کہ بجائے کہ وہ قومی سلامتی کے بارے میں سیریس ہو کے سنجیدہ سوچے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی پروگرام میں بات کہی تھی کہ پہلے جب کبھی ایسا ہوتا تھا، ایسا سیاسی بحران یا انتشار آتا تھا،
تو کوئی نہ کوئی ایسی پاور طاقت ہوتی تھی جو کہ سب ان کو بٹھاتی تھی میز کے اوپر. دنیا میں جنگوں کے فیصلے بھی میز پر بیٹھ کے ہوتے ہیں. امریکہ نے جاپان میں بم گرائے، دنیا پہلے ایٹم بم گرائے اس نے، اس کے بعد میز میں بیٹھ کے ہی فیصلہ ہوا. جرمنی کا بھی میز میں بیٹھ کے فیصلہ ہوا، برطانیہ بھی فاکلینڈ کے ساتھ میز میں بیٹھ کے فیصلہ ہوا. پاکستان کی جنگ ہوئی تو میز میں بیٹھ کے، کبھی تاشکند میں کبھی شملہ میں بیٹھ کے بات ہوئی. یہ کیا وجہ ہے کہ ہم خود اپنے فیصلے میز میں بیٹھ کے نہیں کر رہے؟ اتنے سنگین اتنی سنگین مثالیں دی ہیں کہ جنگوں کے بعد میز میں بیٹھا جاتا ہے. تو کیوں نہیں ہمارے سیاستدان اس بات کی خبر لیتے؟ ہماری قوم کب اٹھے گی؟ کیوں نہیں ہمیں اپنے جتنے جن کو مانتے ان کو ہم کہیں کہ میز میں بیٹھے، آپ میز میں بیٹھ کے فیصلہ کریں قومی سلامتی کے لیے. قوم جو ہے وہ پاکستان کی ترجیح ہونی چاہیے. جس اقتدار کی خاطر آپ ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے پہ تلے ہوئے ہیں، بھائی خدا نہ خاصا خاک بدن میرے منہ میں خاک، اگر پاکستان نہ رہا تو کیا کریں گے آپ؟ آپ نہیں جانتے کہ غلامی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ لمحوں کی خطا ہوتی ہے، صدیوں سزا بوجھنی پڑتی ہے. مطلب ہے بہت یہی تو میں شکریہ. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب اقتدار لوگ اور ہماری ایجنسیز، مگر وہ ایجنسیز بیچاری بھی کیا کریں، پوزیشنز اپنی رکھنا ہے، اور پولیٹیشنز نے بیڑا غرق کیا. بہت سے لوگوں کو میری اس بات سے اعتراض ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عدلیہ کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن میں آج بھی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے عدلیہ ہی سے گزارش کروں گا کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں. ان کے پاس اختیار ہے، وہ تمام سیاسی رہنماؤں کو ایک میز پہ بٹھا کے فیصلہ ان سے قومی سلامتی کے بارے میں فیصلہ کریں، فیصلہ کروائیں ان سے، تاکہ ملک جو اسموتھلی چلے، ہم اس بڑے بحران سے نکل سکیں. بہت شکریہ. دنیا کی اور آخرت کی سب سے بڑی عدالت خدا کی عدالت ہے. میں تو صرف یہی واسطہ دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں نے آپ کو زمین کا اگر خدا بنایا ہے تو پلیز انصاف کیجیے گا. سمی بھائی تھینک یو ویری مچ. اجازت دیں، بٹ انفارچونیٹلی دو ایک سزائیں اس طرح کی ہونی چاہیے جو بھی ریسنٹلی ایران نے دی ہیں. میرا خیال ہے چیزوں کو روکنے کے لیے وہ سزائیں مست ہیں، اور ایران نے چراہے کے بیچ میں 5 بندوں کو، ایک کو پھانسی پہ لٹکایا اور لٹکا رہنے دیا. اور اللہ کرے کہ میں نے بہت سے لوگ مجھے کہتے تھے نومبر تک خاموش ہو جائیں. باجوہ صاحب جو ہے نا، باجوہ صاحب آپ نے تو فوج کا بیڑا غرق کر دیا. ایران نے تو 5 کو لٹکایا، ہمارے یہاں 50 کو لٹکائیں گے تو پھر بات ہے. میں تو کہتی ہوں 2 کو ہی لٹکا دیں، مگر اس میں فیورٹزم نہیں ہونا چاہیے. کس کو لٹکانا ہے کہ جی عمران خان کو ہی لٹکانا ہے. یس عمران خان کی بیوی غلط ہو سکتی ہے، اس کی بہن غلط ہو سکتی ہے، جو لوگ تیتر بٹیر آئے وہ غلط ہو سکتے ہیں، بٹ یس غلطیاں بے شمار ہیں. مگر جو لوگ کرپٹ تھے، آپ نے ملک کا پیسہ اتنا ضائع کیا، کبھی ان کو نااہل کر دیا، کبھی ان کو اہل کر دیا. آج آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ لوگ عدلیہ کے بارے میں کیا کیا بات کر رہے ہیں اور عدلیہ کی توہین ہی نہیں ہو رہی. میں تو سب سے کہوں گا کہ خدا کے لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے میں کہتا ہوں کہ ملک کی خاطر ایک دوسرے کو معاف کر کے میز پہ بیٹھ جائیں. الحمد کی آخری آیتیں ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اور اللہ کرے کہ ظاہر میں مانگتی تو ہر وقت اس ذات سے رہتی ہوں، اللہ کرے کہ میرا انتخاب ان لوگوں میں ہو جو صحیح راستے کے اوپر ہیں. اللہ میاں مجھے غلط راستے کی طرف مت لے کے جانا. آمین. سیم دعا آپ کے لیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.